Assalamu alaikum, dear students of 7th class. Hope you are fine. Let us start today's lesson. Today's topic. I hope you have opened your books and you are ready. Open your books and see carefully page number 89. There's written grammar work on this page. Before teaching you today's topic, that is phrasal verb, which has been given on this page, you have to understand what phrasal verb is. Before understanding this, I want to tell you something about grammar. Why this grammar is important, why you have to learn grammar, what is the importance of grammar in any language, so that you can understand and you can then focus on this grammar. For this purpose, I try to understand, to make you understand what grammar means. So gram means measurement, r means doer, measurement doer. measurement आप जानते हैं किसी चीज़ को नापना, कहाँ चीज़ मेनून पत कहाँ चीज़ छुआ मेन, ठीक है, और हर एक चीज़ को नापने का कोई आला होता है. There is an instrument for everything to measure. So what does this grammar then mean? Grammar is the measurement of language. तो ज़बान को कैसे नापते हैं हम, कैसे चेक करते हैं हम, how we check, how we measure whether this language, whether the language is correctly spoken or written. We measure this thing by this grammar. So it is called that grammar is the measurement of language. Grammar जो है language का ज़बान को नापने का आला है कि वो ठीक बोली जाती है, वो ठीक लिखी जाती है, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, कहीं पर कोई ज़्यादती तो नहीं है. जिस तरह अहले ज़बान, जिनकी ज़बान है, जिस तरह वो बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस तरह हम भी क्या बोलते हैं, लिखते हैं, उसको जांचने का काम ग्रामर करता है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एवरीबडी टू लर्न ग्रामर. अब हर एक कौम की कोई मादरी ज़बान होती है, मदर टंग, उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया है. लेकिन फिर उसके अलावा जितनी ज़बानें होती हैं, जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, और फिर इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, मदर टंग कश्मीरी है. तो इनको जब हम पढ़ते हैं, इनको समझने के लिए, सही इस्तेमाल करने के लिए हमें ग्रामर बहरहाल पढ़ना ही पड़ता है. इसी चीज़ के लिए आपके किताब के आखिर में लाजमी एक चीज़ है कि ग्रामर वर्क होता है. तो today's grammar work is regarding phrasal verb. You have to understand what phrasal verb is. तो phrasal verb जो है आपकी किताब में जो है यहाँ पर है लिखा हुआ, read the following extract from the story. ये जो स्टोरी आपने पढ़ी लिटिल गर्ल, इससे एक हिस्सा लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए. Kizia's mother would call to her. Now here some words are underlined. They have been underlined. इनको अंडरलाइन किया गया है. जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, call to. If you are a good girl, you can come down. अब देख लीजिए, now see, come down is also
it has been also underlined. And take off, now again take off has been underlined. تو ان underline جو یہ جو یہاں پر ہیں ان کی طرف آپ دھیان رکھیے. You may please concentrate on these I can say these are phrasal verbs. You may please concentrate on these underlined words. ان کو آپ غور سے دیکھ لیجئے کیونکہ انہی کے متعلق آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں. تو the underlined set of words are phrasal verbs. یہی phrasal verbs ہیں. I have told you about verb, preposition, noun, pronoun, adverb. In last video, I try my level best to make you understand what adverb is. So ہر ایک چیز جب آپ سمجھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جلدی سے آپ بتا دوں گا کہ ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. کہ phrasal verb اب دیکھ لیجئے verb کے ساتھ. تو phrasal verb consists of a verb plus a particle. phrasal verb جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک تو verb ہوتا ہے اس میں، اس کے ساتھ اس میں کوئی پارٹیکل ہوتا ہے جیسے preposition اور adverb اور sometimes both. یا تو verb کے ساتھ preposition لگاتے ہیں تو phrasal verb بنتا ہے، یا adverb لگاتے ہیں تو phrasal verb بنتا ہے، یا کبھی دونوں آتے ہیں، preposition بھی آتا ہے اور adverb بھی آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے phrasal verb بن جاتا ہے، phrase بن جاتا ہے، phrasal verb بن جاتا ہے. تو phrasal verb کیا کرتا ہے، جو verb کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، جب وہ phrasal verb بن جاتا ہے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. A phrasal verb usually conveys a meaning different from that of the verb. جو یہ phrasal verb ہوتا ہے یہ verb سے الگ معنی ہمیں بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہاں پر آپ کی اس کتاب میں ایک آیا ہے look after ہے، look at ہے، phrasal verbs ہیں. ٹھیک ہے. look for ہے، look through ہے، look after ہے. اب دیکھیے look ایک verb آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کے معنی ہیں دیکھنا. اس کے معنی ہے دیکھنا. جب سمپلی جب الگ verb ایز اے verb اس کو استعمال کریں گے الگ تو معنی اس کے ہیں دیکھنا. لیکن جب اس کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہے look plus for، یہ بن گیا look for. اب دیکھیے look کے ساتھ ایک preposition یہاں پر آ گیا for، تو اس نے اس کو phrasal verb بنا دیا، اس کے معنی تبدیل کر دیے. look دیکھنا. اب look for جو ہم نے لکھا تو اس کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، تلاش کرنا. معنی تبدیل ہو گئی تلاش کرنا، کانٛہہ چیز ژھانڈُن، کُنہِ چیزس متعلق تلاش کرُن. اس طرح یہاں پر اور ایک ہے آپ کی اسی کتاب پر give up ایک phrasal verb ہے. تو give آپ نے پڑھا ہے verb جس کے معنی ہوتا ہے دینا، کانٛہہ چیز دیُن کٲنٛسہِ give. اب جو give up لکھیں گے اس کے ساتھ جب up لایا تو یہ give up بن گیا. اب یہ phrasal verb بن گیا ہے، اب یہ اکیلا نہیں رہا، اب اس کے ساتھ up بھی آ گیا ہے. تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں. اس کے معنی ہو گئے چھوڑ دینا. اس کے معنی کیا ہو گئے ہیں چھوڑ دینا. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے ٹیک یہاں پر ایک اسی میں آ گیا ہے، پہلے ہی اس میں ٹیک آف فادرز بوٹس. اب ٹیک آپ نے پڑھا ہے آج تک. ٹیک جو ہے لینا کوئی چیز، جیسے کوئی کہے کہ ٹیک یور سیٹ، ٹیک یور پین. ٹھیک ہے، لینا. لیکن جب ٹیک آف یہاں پر آ گیا تو اس کے مطلب الگ ہو گئے. ٹیک آف فادرز بوٹس مطلب یہاں پر ہوتا ہے کہ باپ کے جوتے اتارنا پیروں سے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ناؤ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ phrasal verb جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ الگ معنی دیتے ہیں. اس کے verb کے معنی کو تبدیل کر کے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو
اب یہاں پر آپ کی کتاب میں یہاں پر جو ہے بہت سارے پھریزل ورب دیے گئے ہیں جو وچ ہیو بین ٹیکن فرام دس لیسن. تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جو فل ان دا بلینکس سے ان کو استعمال کیجیے. جیسے کتنے ہیں دیکھیے, لک فار ہے, لک تھرو ہے. اب دیکھیے لک ایک ورب ہے, اس کے ساتھ جب پرپورشن الگ الگ آ گئے تو 3 جگہ پر اور بھی بہت سارے اس کے استعمال ہیں, استعمال ہوتا ہے یہ ورب پھر فریزل ورب بن کے. لیکن یہاں پر دیکھیے ایک لک فار, لک تھرو, لک آفٹر, لک ایٹ 4 مرتبہ یہاں ہی استعمال ہوا ہے. اٹ ہیز بین used 4 times and all times there are different meanings. اس کے الگ الگ معنی ہیں ہر جگہ. لک فار تلاش کرنا, لک تھرو کسی چیز میں سے دیکھنا, لک آفٹر دیکھ بھال کرنا. دیکھیے بالکل معنی اپوزٹ ہو جائے. لک ایٹ کسی چیز کو دیکھنا. تو یہ چیزیں جب آپ سیکھیں گے تو آپ کی زبان بہت ہی جو ہے اس میں دسترس آتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہولڈ آتا ہے اس سے زبان پر. اس لیے ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اب میں جلدی سے یہ کروں گا. یہاں پر ان کو کہتے ہیں, ان کو بھر دیجیے, آپ فل ان دا بلینکس کو بھر دیجیے. کبھی کبھی آپ کو ٹینس چینج کرنا پڑے گا, تو میں نے یہاں پر کر کے رکھا ہے. جیسے آئی ایم فلڈ ود ایڈمریشن فار ہز بریوری, ہری اپ اٹ از گیٹنگ لیٹ, شی پشڈ اوپن. اب پش اوپن بھی ہے. دا ڈور آف دا ڈرائنگ روم, لک ایٹ دا بلیک بورڈ, دا ٹیچر سیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ ہی ہیز گیون اپ سموکنگ, دا لٹل گرل واز آرڈرڈ ٹو پل آف. دیکھیے پل آف ہے, دا بوٹس آف ہر فادر. پہلے آیا تھا ٹیک آف, یہاں پر پھر پل آف, اس کی بھی وہی معنی ہیں. ٹھیک ہے. بلو آؤٹ ہے, بلو آؤٹ دا کینڈل پلیز, وی شوڈ لک آفٹر, وہی پلانٹس اراؤنڈ اس, شی از. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹینس جو ہے پریزنٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس بھی کریں گے استعمال, اور پاسٹ کنٹینیوس بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. شی از لکنگ تھرو اے ونڈو, اور شی واز لکنگ تھرو اے ونڈو, اٹ از اپ ٹو اس, ہم کون سا معنی اس کو لیں گے. آئی ایم لکنگ فار مائی لاسٹ پین, میں جو میرا جو پین تھا, جو قلم تھا, وہ گم گیا ہے, اسی کو میں تلاش کر رہا ہوں. آئی ایم لکنگ. تو یہ تھا یہ فریزل ورب کے بارے میں جو ہم نے شارٹلی بریفلی آپ کو بتا دیا. کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے, تو یہ ہو گئی لمبی, بہت بڑی ہو جاتی ہے, پھر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے ادھر LMS پر. تو اب اتنا ہی آج. مجھے امید ہے دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. اف دیئر از اینی ڈیفیکلٹی اور پرابلم, you can convey me. I will try my level best to explain you again. Okay, Khuda Hafiz.